सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्लाह शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। अज़ानमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रियासत मदीना अलमारूफ, जिसमें हर तरह से ये कोशिश की जाती है कि लोगों के हुकूक का ख़ास ख्याल रखा जाए, और इससे बढ़ के ये कि वो लोग जो तलाश में होते हैं रिस्क की या फिर एक पनाह की, उनके लिए भी कुछ एहतमाम किया जाए। लिहाजा हुकूमत ने कुछ ऐसे इंतज़ामात किए जो एक आम आदमी के लिए या फिर उस आदमी के लिए जिसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मुनासिब हो सकते हैं। उन इक़दामात में किस हद तक बेहतरी आई है, उन इक़दामात की वजह से किस हद तक लोगों में फ़ायदा पहुँच रहा है, और फिर ये तसव्वुर इस्लामी तसव्वुर ही है ना, तो इससे पहले इसको किस अंदाज से निभाया जाता था, अंजाम दिया जाया करता था। बैतुल माल का तसव्वुर क्या है, ये किस चीज़ को कहते हैं? बैत यानी घर, माल यानी पैसा यानी हाउस ऑफ मनी, या फिर वो सारा सरमाया जो कौम का मिल्लत का होता है वो वहाँ जमा होता है, या फिर उसका इसराफ कहाँ होना चाहिए, उसकी तसरीफ़ कहाँ होनी चाहिए, और कहाँ कहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पे हम बात करेंगे। और ख़ास तौर से इस वक्त मुल्क में एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जिसको हम देखना चाहेंगे, क्रिटिसाइज़ भी करेंगे जहाँ बनती है ज़रूरत, कि क्या आजकल पनाहगाह का कॉन्सेप्ट कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, किस हद तक इसमें इत्मीनान कुन सूरत हाल है। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए बहुत ही ख़ास मेहमान, पाकिस्तान बैतुल माल से आपका ताल्लुक़ है, एमडी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्टिव नज़र आ रहे हैं अपनी फील्ड में और लोगों के लिए एक मिसाल बने हुए। मलिक ज़हीर अब्बास खोकर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम वैस साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। साथ साथ हमारे सरमियान तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती मोहसिन ज़मान साहब। इससे पहले भी आप देखते हैं अलिफ लाम मीम की ज़ीनत हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं और ख़ास तौर से मौजूदा सूरत हाल मुल्क और माशी और माशरती हालात और मसाइल सबको पेश नज़र रखते हैं। मैं आपको भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ समझने के लिए, बैतुल माल का तसव्वुर है क्या इस्लाम में, इसकी ज़रूरत क्यों बनी है, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसका मरकज़ और महवर किस बात का है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल्लज़ीना आमनू व हज़रू व जहादू फ़ी सबीलिल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अवैस भाई, अगर देखा जाए क़ुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह ताला ने अल्लाह की राह में ख़र्च करने के बड़े फ़ज़ाइल और जो है शान बयान फरमाई, और अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे अगर देखा जाए कि अल्लाह ताला ने कई मौक़ों पर जो अल्लाह ताला के बंदे अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे होते हैं उनके फ़ज़ाइल बयान फरमाए, और उनका मर्तबा उन लोगों से कहीं ज़्यादा बुलंद बयान फरमाया जो कि माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला अगर देखा जाए कि रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनफ़ाल के अंदर एक जगह फरमाया कि अल्लाह फरमा रहा है कि जो ईमान लाए और ईमान लाने के साथ उन लोगों ने क्या किया कि हिजरत की और अल्लाह की राह में उन्होंने जिहाद किया, और जिहाद करने के साथ साथ उन लोगों ने किसी ने अगर पनाह मांगी तो उसकी मदद की। तो वो क्या है? मोम, यानी वो जो जिन्होंने मदद की वो हकीकत में मोमिन है, यानी कि मोमिनून हक़्क़न का लफ्ज़ आया है कि वो लोग ऐसे हैं जो मोमिन है, यानी कि जो हिजरत करने वाले वो भी सही, जो मदद करने वाले वो भी, और जो पनाह दे रहे हैं यानी जिन लोगों को वो भी, यानी उनके बारे में फरमाया गया वो मोमिन है। और फिर उनके बारे में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर इरशाद भी फरमा रहा है कि वो मोमिन तो है ही हैं, फिर उनके लिए क्या है? बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि उनके लिए सिर्फ ये नहीं कि उनके लिए बख्शिश के नज़ारे, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके लिए इज्जत के रोज़गार भी, यानी इज्जत के रोज़गार, यानी दुनिया में भी उनके लिए इज्जत है और आखिरत में भी उनको जो रोज़ी मिलनी बड़ी इज्जत वाली मिलनी है। अब यहाँ पर दो बातें, पनाह का जैसे आपने कहा बात है कि मदद करना, पनाह देना, और आपने कहा कि बैतुल माल का कॉन्सेप्ट जब भी बात आती है तो फिर रियासत मदीना याद आती है। और रियासत मदीना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बैतुल माल जो है ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर कायम था जो आप देखा जाए जिनके हालात व वाक़यात
اور اس سے بہت مختلف تھے، یعنی کہ جو معاشی طور پر تنگی میں تھے ٹھیک۔ اور کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول نے ایک ایسا اسٹیٹ کے اندر ایک نظام قائم کیا کہ وہ اسٹیٹ والے ان لوگوں کا خیال رکھتے تھے اور بضابطہ ان تک وہ مال پہنچایا جاتا، چاہے رزق کی صورت میں ہو چاہے مال کی صورت میں ہو۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آتے صحابہ کرام میں سے اور کوئی بتاتا کہ بھائی میرے گھر میں یہ چیز کی کمی ہے، میرے گھر میں یہ چیز کی کمی ہے، یا میرے گھر میں اناج نہیں، یا میرے گھر میں یعنی کہ جانور نہیں جس کو پال کے بنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ ان کے لیے وہ ہدیہ کر دیا کرتے یا بیت المال سے ان سے صدقہ کر دیا۔ میں مفتی صاحب چونکہ ملک صاحب یہاں تشریف فرمائے، عام آدمی کی سمجھ کے مطابق گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ملک صاحب بیت المال پاکستان کس حد تک اور کس طرح سے ایک عام شہری کو جو اس وقت تنگ دست ہے اور اس کے پاس وسعت رزق نہیں ہے، کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ وہ جو مسافر ہے جس کو پناہ کی تلاش ہے، کس طرح سے یہ پاکستان کا یہ ادارہ اس کو اپنے دامن میں اپنی آغوش میں جگہ دیتا ہے؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مفتی صاحب نے بڑی ایک زبردست جو ہے انہوں نے مختلف قرآن مجید کی اور سنت کے مبارک کے حوالے سے کوئی حوالے دیتے ہوئے اس گفتگو کو شروع کیا ہے۔ اور جہاں تک پاکستان بیت المال کا تعلق ہے، پاکستان بیت المال جو ہے وہ بنیادی طور پر ہر اس شخص کو، ہر اس فرد کو کیٹر کرتا ہے جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے، جو کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی یہاں پہ سہارا نہیں ہے۔ اور جو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق بیت المال جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کہ ڈیزرونگ ہیں، جن کا کوئی یہاں پر کوئی ایسا ایسٹ نہیں ہے جس کی بیس پر وہ اپنی زندگی کو وہ چلا سکیں، اپنے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، ضرورتیں ہیں، ان کو وہ دیکھ سکیں، اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی تعلیم پر، صحت پر خرچ کر سکیں۔ تو بنیادی طور پر یہ اسلامک کانسیپٹ بھی بیت المال کا چونکہ وہیں سے لیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کا واحد ایسا محکمہ ہے جو کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ ایک برکت حاصل ہے کہ یہ اسی کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان میں یہ 1992 میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ۔ اور اس کا بیسکلی مقصد جیسے میں نے عرض کیا کہ وہی یہی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ گروپ ہے وہ لوگ جو بیوہ عورتیں ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، یا پھر کوئی ایسے یتیم بچے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی ایسا معاملہ زندگی میں نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ اس کو ذمہ دار کرے۔ اس حکومت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس حکومت نے اس کے اسکوپ کو بڑھایا ہے۔ جب سے یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئے ہیں، انہوں نے پاکستان بیت المال کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں ان کو انیشیٹو لیا ہے، جیسے ابھی پناہ گاہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے ہم پاکستان میں جو ہے وہ پناہ گاہیں ان کو اسٹیبلش کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق، اور ان کا ویژن وہی ہے جو ریاست مدینہ کا ویژن ہے۔ بیسیکلی اسلامک کانسیپٹ جو ہے وہ اس کا جو بگر پکچر وہی ہے کہ اگر آپ اس فولڈ میں آتے ہیں تو آپ کسی کی پناہ میں ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلامی کے جب دور تھا اس وقت ایک اپنے محبت کا، عشق کا میسج دیا، تو وہ بیسیکلی ایک پناہ کا ایک بہت بڑا ایک بگر پکچر تھا۔ ظالمانہ دور تھا، کفار تھے، قریش تھے، وہ اسی کنسیپٹ کو لیتے ہوئے جب اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت پھر یہ بیت المال کا مگر ملک صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پناہ کس کو دی جا رہی ہے؟ مستحقین کو، وہ جو ضرورت مند ہیں ان کو پناہ دی جا رہی ہے، اور آیا اس پناہ کی آڑ میں مجرم، جرائم یافتہ افراد یا ایسے لوگ جو واردات کرتے ہیں، جو ڈکیتی ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کیا ان کو بھی پناہ دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی آغوش میں آ سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ میں اس کو اپنی گفتگو کو ادھر ہی لے کے آ رہا ہوں کہ یہ انتہائی آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ پناہ گاہوں کو ہم اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، جس پر کہ باقاعدہ طور پر جب کوئی آتا ہے کوئی نائٹ سٹے کے لیے تو یا پناہ گاہ میں کھانا کھانے کے لیے، تو اس کے پاس CNI صحیح نمبر ہوتا ہے، وہ اس کو سبمٹ کرواتا ہے، اور باقاعدہ جب جس نے سٹے کرنا ہوتا ہے اس کا NIC جو ہے وہ ہمارا رجسٹریشن آفس ہے، وہاں پر ہمارا جو ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے اس کو کمپیوٹر میں اس کو دیکھتا ہے، اس کو رجسٹر کرتا ہے، پھر اس کا ID پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کو ایک بیڈ نمبر دے دیا جاتا ہے جہاں پر وہ جا کے اس کو بیڈ نمبر لگا ہوتا ہے وہاں پہ وہ سو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسی چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے کہ کہیں اس کا غلط استعمال نہ ہو، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو محنت مزدوری کے لیے آئے ہیں اور جنہوں نے اپنے
میں مختلف شہروں سے اپنے روزگار کے لیے ادھر آئے ہیں بڑے شہروں میں، یا جہاں پر ان کے اخراجات کو وہ منیمائز کرنے کے لیے ان کی دن کے کھانے کا خرچہ اور رات کو سونے کا خرچہ بچتا ہے پر ڈے 700-800 روپیہ، وہ تاکہ اپنے بچوں کو بھیج سکیں، اپنے والدین کو بھیج سکیں، اور وہ ان کی سیکیورٹی اور ان کی جو اپنی مزدوری کے لیے آئیں ان کو انشور کیا جاتا ہے۔ باقی جو ہمارا مختلف حوالے سے ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ویریفیکیشن بولتے ہیں، ویریفیکیشن میں یہ چیزیں ساری دیکھی جاتی ہیں کہ کوئی ایسا کرمنل یا کوئی ایسا کسی ایل انٹینشن کے ساتھ بندہ تو نہیں ہے، تو اس میں متعلقہ جو ہمارے پولیس اسٹیشنز ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ یعنی ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انشور کیا جاتا ہے اس میں کہ کسی بھی قسم کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی انسان پاکستان کا قومی شناختی کارڈ رکھتا ہے وہ آ سکتا ہے، اس سے اس کا مسلک، اس کا مذہب اور اس کی قومیت اور اس کی لسانیت یا پھر اس کے قبیلے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ اس کی عمر، نہ اس کی دیگر چیزیں، بس یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کوئی جرائم کا ریکارڈ تو نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس حساب سے کچھ کام کیا جائے گا۔ ہیلتھ کی بھی آپ مجھے یقین ہے کہ اس حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا، مگر ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے جو میں وقفے پہ جانے سے پہلے ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور خاص سوال ہے کہ ایسی صورتحال میں اس کو عزت بھی دی جا رہی ہے، جیسے کہ مولوی صاحب نے شروع میں مولانا صاحب نے آپ کو رزقن کریم کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ روزی جو عزت کے ساتھ دی جاتی ہے، یا پھر اس کو حقیر فقیر جان کر ذلت کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، یہ جو ہمارا ایک عام مزاج ہے کہ جی ہم تو آپ کو چیریٹی کر رہے ہیں، تو وہاں عزت کا خیال رکھا جاتا ہے کہ میں اور عام آدمی جو مسافر ہیں وہ اس پناہ میں گاہ میں آ سکتے ہیں۔ یہ سوال میرا ہے، لوٹ کر آؤں گا، ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ جی خوش آمدید، الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے پناہ گاہ کے حوالے سے، اور جو پروجیکٹس ہیں بیت المال کے، اور خاص طور سے ایک عام شہری کس حد تک استفادہ کر سکتا ہے۔ سوالات بہت سارے ہیں میرے پاس اور میں سارے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی گفتگو ہو رہی تھی یہاں پہ اور میں نے چاہا کہ یہ سوال رکھوں، مگر میں بہت سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ میرے جیسے ہوں گے نادان لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیت المال ایگزسٹ کرتا ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کس طرح سے فوائد اٹھا سکتے ہیں، کس طرح سے وہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو اس میں اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، میں چند کے نام لینا چاہتا ہوں، جو شیلٹر ہاؤسز کہہ لیں یا وہ جو جہاں پہ آپ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، جہاں آپ پناہ لے سکتے ہیں۔ کراچی میں سوراب کوٹ، سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، لیاری، کورنگی، اسی طرح بلوچستان میں کوئٹہ، گوادر، لسبیلا، چمن، چاغی، اور پھر اس کے اوپر کے پی کی طرف چلے جائیں، سوات، مردان، پشاور، ڈیائی خان، ایبٹ آباد، مالاکن، بنو اور کوہاٹ، اور اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے مقامات پر یہ بنا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ مسافر ہیں اور اگر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے یا پھر آپ ضرورت مند ہیں واقعاً اس شہر میں مقامی بھی ہیں، تب بھی آپ شاید اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مگر سوال یہ تھا ملک صاحب کہ ہم نے اس سے پہلے بھی توجہ اس طرف دلائی کہ عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے یا پھر وہاں پہ اس کو ایک قیدی جیسی صورتحال ہوتی ہے، یا پھر سفارش کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی اگر آپ کو کہیں نہ کوئی گورنمنٹ میں جاننے والا ہے تو پھر آپ کے لیے معاملہ بن سکتا ہے، ورنہ تو آپ باہر کھڑے رہیں گے۔ کیا معاملہ ہے؟ نہیں ربانی صاحب، نوٹ ایٹ آل، بالکل آپ نے اچھا کیا یہ کویشچن کیا۔ میں اسی کویشچن کی بنیاد پر میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ذریعے ناظرین کو جو ہے وہ تمام چیزیں جو بتاؤں جو کہ ان کو ان کا رائٹ بنتا ہے انفارمیشن کا۔ بات یہ ہے کہ جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور پلس یہ ہے کہ جی ہم نے جو اسٹیٹس دیا ہے اپنے جو وہاں پر لوگ آتے ہیں، ہم نے ان کو مہمان کا اسٹیٹس دیا ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ان کو مہمان کا ہمارے انورڈ ہم ان کو تصور کرتے ہیں کہ وہ یہ مہمان ہیں، اور یہ یہاں پر پناہ گاہ میں جب آتے ہیں تو ان کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ہمارے سٹاف نے ابھی جو ہے پچھلے جو سیٹرڈے ہے ہماری ٹریننگ مکمل کی ہے، جو کہ سرینا ہوٹل کہ جو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹیلٹی کا ایک سٹینڈرڈ ہے وہاں پہ ہمارے تقریباً پورے پاکستان سے ہمارے جو سٹاف آیا ہوا تھا انہوں نے وہاں پہ ٹریننگ لی ہے، اور وہ ٹریننگ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ٹریننگ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کا مہمان ہے، اور مہمان کا تصور جو ہے وہ ظاہر ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں، اور اس پر کسی بھی کلچر میں مہمان کو کس طرح لیا جاتا ہے، تو اس سے بڑے سب سے پہلے تو اس سے مسکرا کے بات کی جاتی ہے، پھر اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ اسٹے کریں گے یا کھانا کھائیں گے، تو پھر وہ اپنا جو بھی اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر جب اگر وہ اسٹے کرتا ہے تو اس کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو ہمارا سٹاف چھوڑنے جاتا ہے اس کے بیڈ پر، پھر اس کو وہاں پر مسواک ملتی ہے وہ تاکہ اپنی ہائیجینک کا خیال کرے، وہاں پر اس کو سوپ ملتا ہے، پھر اس کو ٹاول وہاں پر یا ٹیشوز یا جو بھی وہاں پر اس کی صفائی ستھرائی کے لیے جو چیزیں ہیں وہ، پھر واش رومز وغیرہ ہیں وہاں پر ان کو صفائی ستھرائی کے لیے ہمارے وہاں پر سٹاف ہے جو کہ اس کو ہر وقت جو اس کو صاف کرتا رہتا ہے۔
کیونکہ ظاہر ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں جو 100 کے قریب وہاں پر لوگ سوتے ہیں، 500 کے قریب ہر ایک ٹائم میں لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو جہاں پر انسانیت جاتی ہے اپنے وہاں پر ظاہر اوبیسلی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یہ بڑا اپ ٹو ڈیٹ اور بڑا زبردست ایک ارینجمنٹ پرائم منسٹر صاحب کے ہدایات پر ہم نے کیا ہے۔ اور اس پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اتنے کنسرن رکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز کو، وہ کل ہماری ملاقات تھی اس حوالے سے جو ہم اس سٹینڈرڈ کو اور آگے لے کے جا رہے ہیں، ماڈل پناہ گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس پر باقاعدہ کل وہ مطلب اتنے بڑے لیول پہ انہوں نے ظاہر ہے ہمیں ہدایات جاری کی کہ کوئی واش رومز کے جو ایشوز ہیں جو کہ وہاں پر صفائی ستھرائی، اور انہوں نے باقاعدہ یہ اسلام میں صفائی اور ستھرائی کا جو کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے وہ سٹینڈرڈ چاہیے، وہ سٹینڈرڈ چاہیے جہاں پر کسی غریب کسی امیر کا کوئی اس میں کوئی وہاں پر تقابل نہ ہو، اور وہاں پر کوئی کسی بھی کلچر کے، کسی بھی لینگویج کے لوگ، کسی بھی خطے کے لوگ، کسی بھی حوالے سے وہ جب آتے ہیں تو ان کو آپ نے ان کا جو مجھے خوشی ہوگی کہ وہاں پر جو لوگ وہ آتے ہیں کہ وہ اتنا پرائم منسٹر صاحب درد رکھتے ہیں غریب آدمی کا کہ وہاں پر کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، وہاں پر ان کو وہی فیسلٹی ملے جو کوئی بھی انسان اپنے سمجھتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ تو اس پر ہم فوکس کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارا فوکس ہے، اور اس پر ہم ڈے ٹو ڈے ہم کام کر رہے ہیں، اور اس پر امپروومنٹ جو ہے وہ ڈے ٹو بیسس پر ہم لے کے آ رہے ہیں۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی ایک سفر کو جاری کرتے ہوئے ہم ایک سٹینڈرڈ جو ایک ماڈل پناہ گاہیں ہیں جن کو ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ بیت المال کو یہاں پر انہوں نے ایک کیبنٹ کی اپروول کے بعد یہاں پر پلاٹس جو ہیں وہ دیے، جہاں پر ہم ایک ماڈل پناہ گاہیں بنایا جا رہے ہیں، جہاں پر نہ صرف سٹے ہوگا، جہاں پر کھانا بھی ہوگا، اور وہاں پر ہمارے جو آفیسز ہوں گے، ہمارا بیت المال کا آفس ہوگا، ہمارا احساس کا آفس ہوگا، وہ وہاں پر اپنے کیبنس پر بیٹھے ہوں گے۔ اگر کوئی نائٹ سٹے کے لیے آتا ہے، فرض کیا ہے کسی ایسے ڈاؤن ٹروڈن ایریا سے کوئی مسافر آتا ہے، وہ آ کے وہاں پر نائٹ سٹے کرتا ہے اور اس کا کوئی ایشو ہے، اور وہ ایشو جو ہے وہ اس کا کوئی بھی روزگار کے حوالے سے یا کسی ہائیجینک یا ہیلتھ کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی ایشو ہے، تو وہ ہمارے وہاں پر کیبن میں، ہمارے وہاں ڈیسک میں، وہ اس ماڈل پناہ گاہ میں وہ اپنی ریکویسٹ دے گا، وہ کہے گا کہ میرا پاکستان کے فلاں خطے سے تعلق ہے، یہ میرا ایشو ہے، میرے بچے ہیں، ان کی صحت کا معاملہ ہے، وہ ہمارے پھر ایک نیٹ میں آ جائے گا، وہ پھر احساس کے ذریعے یا بیت المال کے ذریعے ہم اس کی اپلیکیشن کو نہ صرف انٹرٹین کریں گے بلکہ اس کو ایڈریس کریں گے۔ یہ ہے وہ ماڈل جو دینا چاہتے ہیں۔ دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگیں گی جب اس کے مناظر آئیں گے اور لوگوں تک یہ معلومات پہنچے گی، تو مجھے اپنے پاکستان کا بہت خوبصورت چہرہ دکھائی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس پہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے جو واقعی صحیح معنوں میں فلاحی ریاست ہے۔ مفتی محسن زمان صاحب، ملک صاحب نے فرمایا کہ مہمان کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو دراصل مہمان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اسلام اور شریعت کیا بیان کرتی ہے، کس طرح سے مہمان سے ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اصل کیا اس کا حق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا اب یہ انہوں نے بات فرمائی کہ مہمانوں کے بارے میں یا مسافروں کے بارے میں، تو قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے فآتی ذی القربى حقہ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے جو قرابت دار ہیں ان کا حق دو، والمسکین، اور جو تمہارے مساکین ہیں اور ان کا بھی حق دو، اور ان کے ساتھ کیا فرمایا، وابن السبیل، جو مسافر ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ رشتہ داروں کا حق تم دے رہے ہو کہ وہ تمہارے اپنے سے تم دے رہے ہو، اور جو تمہارے جو مسکین ہیں، جو روزمرہ کے مساکین ہیں، جیسے آج یہ کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو کر رہے ہیں، ان کا بھی حق دے رہے ہو۔ لیکن کہیں مسافر آتا ہے تو ایسے ہی تم، وہ غیر ہے، تم جانتے نہیں ہو، تو اس سے تم ٹریٹ ایسے کرو جیسے بھائی کوئی، میں آپ کو کیوں خدمت کروں، میں آپ کی کیوں مدد کروں۔ تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ نہیں، ان کا بھی حق دو، ان کا حق یہی ہے جو ابھی بھائی جو فرما رہے تھے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو حکم یہ کہ مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، آپ نہیں لاتے، اور پھر اس کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کرنی ہے۔ قرآن اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ بے شک یہ تین شخص جو ہے نا وہ عرش کے جو ہے نا وہ سائے میں ہوں گے۔ پہلا شخص کون؟ جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ اب ان کے ساتھ جو آپ کا مہمان آ رہا ہے نا، آپ نے ان کو ایسے نہیں کہ وہ غریب ہیں یا مسکین ہیں اس وجہ سے، بلکہ ان کے ساتھ ایسے آپ نے پیش آنا ہے جیسا با اخلاق و کردار بن کر۔ ٹھیک ہے، مگر مفتی صاحب ایک سوال میرا بنتا ہے یہاں پر کہ سارا سسٹم جو زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کے پیسوں پہ چل رہا ہے، میں اور آپ جا کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا وہی آدمی آئے گا جس پہ صدقہ خیرات اجازت کے ساتھ حلال ہوگی؟ اس میں معاملہ کیا ہے؟ اگر میں چلا گیا، کوئی مسافر ہے، تو اس پہ وہ معاملہ جائز ہو جائے گا، وہ کھا سکتا ہے وہاں پہ کھانا؟
دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے اگر انتظام بنایا ہوا یہ ریاست کا ذمہ داری ہے نا، اب یہ ریاست کس مال سے کھلا رہی ہے. اب ایک بندہ مسافر ہے، اب مسافر جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اگر اخراجات میں کمی ہے، بھلے وہ اس وقت اس حیثیت میں وہ شخص جو ہے وہ صاحب حیثیت نہیں رہے، اور جب وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، لیکن صاحب حیثیت نہ ہونا اس کو معلوم ہے کہ بھائی میرے پاس مال و دولت نہیں ہے. لیکن جب ریاست نے ایک چیز فنڈ اپنے اوپر ذمہ داری لی ہوئی ہے اور ریاست اس کو یہ کر رہی ہے تو انہیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بتائیں نا پورا ہم بایو ڈیٹا لیتے ہیں کہ بندہ کہاں سے آیا ہے، کیسا آیا وہ زکوٰۃ کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا. تو یہ ریاست کی ذمہ داری کہ وہ جسے کھانا کھلا رہے ہیں وہ کھانا کون سا کھلا رہے ہیں، کہ زکوٰۃ کے پیسے سے کھلا رہے ہیں یا ہم پیسے سے کھلا رہے ہیں. لیکن میں جو آخر جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ 3 شخصوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وہ ہے جو سایہ دار میں جو صلہ رحمی کرے، دوسرا شخص جو ہے جو جیسا بھی انہوں نے کہا کھانا کھلانے والی بات کی، تو ابھی انہوں نے یتیموں کی بات کی، مسکینوں کی بات کی. اس نے فرمایا دوسرا شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ ہوگا جو مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے. سبحان اللہ. تو ساری بات یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، اور آپ نے بات کی نا مہمان نوازی کی. قرآن حکیم فرقان حمید کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مشرک آئے اور تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو. اچھا. مشرک، اللہ اکبر. وَإِمَّ الْمُشْرِقِينَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرما رہا ہے کہ اگر مشرک کون جو شرک کرنے والا ہے، یہ اصل میں ہے تو حربی کافر، یعنی کہ جنگ کے دوران جو کافر اگر آپ سے پناہ مانگتا ہے اس کے لیے ہے. لیکن پھر بھی آپ یہ ائمہ نے فرمایا کہ جو آپ دیکھیں کہ جو ذمی ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی کافر آتا ہے پھر تو مفتی صاحب وہ ابھی نندن جو آیا تھا اس کو پناہ گاہ میں ٹھہرانا چاہیے نا، دینا چاہیے، کرنا تو یہی چاہیے تھا. ٹھیک ہے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، کافی پلا کے بھیج دیا ہمارے لوگوں. ٹھیک ہے، ملک صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں، نیکسٹ ٹائم کبھی کوئی آئے گا نا تو یہ جو ایسے دشمن اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے تو سوچ لے، لیکن گرنا ہے اس کو اور پناہ گاہ میں لیکن اس میں آگے قرآن میں یہ فرمایا کہ پھر ان کو ان کی امن گاہ تک پہنچا بھی دیا جائے. قرآن فرما رہا ہے کیونکہ وہ بے علم ہے، تو اصل میں پہنچانے والا بھی کام بھی کیا. ٹھیک ہے، بہترین ہے. اب یہاں پہ وقفے پہ جانے سے پہلے سوال رکھ دیتا ہوں تاکہ بہت سے ہمارے خواتین و حضرات اذان من سنتے ہیں اور سوالات کے حوالے سے توجہات رکھتے ہیں. یہ پاکستان کا بدقسمتی سے کہیں نہ کہیں ایسا نظر آتا ہے، بہت سارے آفیشلز ادارے بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں کرپشن کا رنگ آتا ہے، کہیں نہ کہیں معاملات میں اداروں میں کوئی کرپشن کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تو سارا صاف اور شفاف معاملہ ہے، پروردگار کے رحم و کرم اور برکت کا حصول ہے. اس میں اگر کوئی یتیم کا مال ہڑپ کر جائے، وہ ڈونیشن جو آپ کو یتیم، مسکین اور ابن سبیل کے لیے مل رہا ہے، اس میں کوئی کرپٹ آدمی آ جائے تو پھر اس کی کیا پکڑ ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھوں گا، ملک صاحب سے پوچھوں گا، اور اس کا نظام کیا ہے، سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، کس طرح کی نوعیت ہوگی؟ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. الف لام میم میں تمام ناظرین آج بڑے تحمل کے ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ پروگرام بہت سے لوگوں کو فائدہ دے جو اس وقت مسافر ہیں یا پھر کسی بھی طرح سے ضرورت مند ہیں، کیونکہ یہ فلاحی ریاست ہے اور یہ فلاح کا تصور رکھتی ہے. اسی ملک کی مسجدوں کے میناروں سے اذان آتی ہے اور کئی مرتبہ پکارتا ہے حی علی الفلاح، اور فلاح کا پیغام آج ہم نشر بھی کر رہے ہیں جی ٹی وی الف لام میم میں اس انداز سے کہ عملی طور سے کس کو کہاں فائدہ پہنچ سکتا ہے. ملک صاحب تشریف فرمائیں یہاں پر. میں کھوکر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سوال میں نے پہلے رکھا تھا کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کو ہم سب سمجھتے ہیں، ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی ایسے چند افراد آ جاتے ہیں جو شاید کرپشن کی نظر کرتے ہیں، 2 پیسہ بچاتے ہیں، بناتے ہیں، رشوت لیتے ہیں یا پھر کھا جاتے ہیں. یہ پیسہ تو یتیم، فقراء، مساکین اور خاص طور سے سب سے زیادہ مستحقین کے لیے ہے. تو اس میں کس حد تک آپ نے اس ادارے کو، اس نظام کو شفاف بنایا ہے کہ پناہ گاہ کے نام پہ کوئی پیسہ غلط جگہ پر نہیں لگے گا یا میرے رشتہ دار جا کے نہیں بھریں گے؟ اچھا، اس سے پہلے میں اویس صاحب جو آپ کا پہلا جو کویشچن تھا اس پہ جو مفتی صاحب نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ڈیزرو کرتے ہیں یا جو لوگ اس قسم کی جو ویلفیئر اسٹیٹ میں جو ان لوگ آتے ہیں اس پیرائے میں، کیا یہ ان کے لیے ہے؟ میں اس میں تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جو سٹیزنز ہیں، جو ہمارے شہری ہیں، ان تک وہ بات پہنچ سکے. میں اس پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پناہ گاہیں ہیں وہ جو ہمارا ویژن ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی شہری، دیکھیں اب اسلام آباد میں ہماری 5 پناہ گاہیں ہیں، ٹھیک. اب
دو میں آپ کو اس میں ایسی مثالیں دوں گا جس سے ساری چیز واضح ہو جائے گی کہ میں خود وزٹ کرتا ہوں, میں خود جا کے دیکھتا ہوں کیا چل رہا ہے, کس طرح سے مہمان آ رہے ہیں, کس طرح سے ان کا جو ہے ہم نے ڈیل کرنا ہے, کیسے انہوں نے. میں نے ایک لڑکا تھا, وہ ینگ میں, وہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا. میں نے کہا آپ بیٹا ادھر آئیں, کیا آپ کر رہے ہیں, کس طرح سے آپ گر رہے ہیں. تو اس نے کہا جی میں اسٹوڈنٹ ہوں, تو ادھر میرا ایک انٹرویو ہے اسلام آباد میں, پتہ نہیں کسی جڑا والا سے آیا ہوں یا کسی اور شہر سے. اس نے نام بتایا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں, تو یہاں پر پھر میرا انٹرویو تھا, اس لیے مجھے اسٹے تھی میری ضرورت. تو میں نے کہا آپ کو کیسے چلا پتا؟ اس نے کہا جی میں نے اپنا جو ڈیجیٹلی جو مطلب ہمارا جو ویب سائٹ ہے وہ سے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اپنا گیا ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو کیسا لگا؟ اس نے کہا سر آئی ایم فیلنگ ویل, میں تو بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں, یہاں پہ آرام سے سوؤں گا, صبح ناشتہ کروں گا, ناشتہ کر کے اپنا انٹرویو دوں گا. اسی طرح ایک سرکاری ملازم تھا, وہ کسی اور شہر سے آیا ہوا تھا, اس سے میں نے پوچھا, اس نے بھی یہ کہا کہ جی میرے فلاں جاب کا مسئلہ ہے, تو میں تو اسلام آباد کلب میں یا کسی اور جگہ پہ تو اسٹے نہیں کر سکتا, میں اس ظاہر ہے وہ ایکسپینسو ہوٹلز ہیں یا ایسی کلبز ہیں جہاں پر ہم نہیں افورڈ کر سکتے. تو یہ گورنمنٹ کا بہت زبردست ایک پلیٹ فارم ہے جس پر ہم ایسے طبقے کے لوگ جو کہ مطلب جنہوں نے وائٹ کالر بھی رکھنا ہے اور جنہوں نے اپنے اسٹینڈرڈ کو بھی مینٹین کرنا. تو میں اس بات کو کنکلوڈ یہاں پہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی شہری اگر وہ پناہ میں آتا ہے اور وہ کھانا کھانا چاہتا ہے, کھانے کے لیے تو اویلیبلٹی اس میں تو ہم چیک بھی نہیں کرتے کہ کوئی آئی ڈی کارڈ دکھائے, وہ تو کھانا واللہ خیر الرازقین کے کنسیپٹ پہ ہم چلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب کچھ اسٹے آتا ہے تو اس پر یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ اس جھنجھٹ میں پڑ جائے کہ جی میرے پہ تو زکوٰۃ نہیں لاگو ہوتی, میرے پہ تو میں تو اس پیسے پہ میرا حق نہیں ہے. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کا شہری ہے, جو وائٹ کالر ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ نوکری پیشہ ہے, چاہے وہ کسی بھی مڈل کلاس سے تعلق ہے, ہمارا کام ہے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں, وہ کسی بھی اس دائرے کے اندر نہیں آتے کہ وہ اس کنفیوژن میں نہ رہیں. ہم اس کو سٹینڈرڈ کو اس طرف لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جہاں پر وہاں پہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کو سٹینڈرڈ جتنا ہم اچھا کریں گے اتنا ہی ہمارے مہمان جو ہے اس کو وہاں پہ پلیئر کے ساتھ ایزی سٹے کریں گے. دوسری چیز جو آپ نے کویسچن کیا کرپشن پہ, دیکھیں ہم جو کرپشن کا جو ہے یہ ایک المیہ ہے جو کہ آل اوور پاکستان میں پچھلی حکومتوں کی وجہ سے یہاں پر ہمارے رگوں میں سرایت کر چکا ہے. اور یہ وہ ایک ایسا ایک المیہ ہے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب اور پوری ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کی وجہ سے پچھلی حکومتوں کی بیڈ گورننس کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے وہ سارے کولیپس کر گئے. تو اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گڈ گورننس کو ہم نے سامنے رکھا ہے کہ وہ ہمارا ویژن ہے, اور گڈ گورننس میں کرپشن سب سے پہلے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اس میں پاکستان بیت المال جو ہے اس نے جو ہیومن کانٹیکٹ ہے اس کو منیمم کر دیا, ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. ہم نے تمام ہمارے جو اپلیکینٹس ہیں وہ ڈیجیٹلی انٹر کرتے ہیں اپنی اپلیکیشنز, اور تاکہ کوئی ایسا میس کانٹیکٹ نہ ہو جس سے کرپشن ظاہر ہے جب انسان سے ملتا ہے تو پھر وہی کرپشن ڈیل ہوتی ہے. تو اس کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا ہے. پلس ہماری ویریفیکیشنز ہیں, ہماری جو سمپل بٹ ویری کلیئر ویریفیکیشنز ہیں جہاں پہ کلیئرلی کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس پہ کرپشن ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی نے پیسے نہیں دینے, یہاں پر جس نے آنا ہے اس نے رہنا ہے, اس نے کھانا کھانا ہے, اس نے رات کو اسٹے کرنا ہے اور صبح انہیں ناشتہ کر کے چلے جانا ہے. پیسہ انوالو ہی نہیں ہے یہاں پر. کس کو سپروائزر کو کیا, وہ اس کو جب پتہ ہے پناہ گاہ میں جب وہ مہمان آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ میری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, میں اسٹیٹ کا ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ میں جو میں نے رہنا ہے, تو اس پر میں نے پیسہ تو بچایا جا رہا ہے. اور کرپشن جو ہے وہ اس پر جو پناہ گاؤں میں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک ایسی کوئی ہمیں رپورٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے ملک صاحب, یہ بھی بتا دیجیے کہ کووڈ کی صورتحال چل رہی ہے, صحت تندرستی کے حوالے سے بھی کوئی خاص خیال رکھا گیا ہے, کوئی ایسا نظام ہے کہ وہ وہاں پہ وبا, بیماری اور دیگر چیزوں کے امراض میں اضافہ نہ ہو؟ جیسے آپ نے پہلے بتا دیا ہائیجینک چیزوں کا خیال تو ہے, مگر ساتھ ساتھ کوئی ایسا آدمی آ رہا ہے جو شدید بیمار ہے یا اس سے پہلے کسی شدید بیماری میں مبتلا ہے اور وہاں کی فضا خراب کر رہا ہے, اور خاص طور سے مینیو بھی بتا دیجیے گا, دال چنا کھلایا جا رہا ہے, روٹی چاول کوئی خاص چیز بھی ہوتی ہے یا پھر وہ سادگی کے ساتھ جو آئے کھائے بس بسم اللہ کریں شکر کریں جائیں؟ نہیں, سب سے پہلے تو جو ہمارا وہاں پر جو اپنے صحت کی بات کی, ہمارے وہاں پر ایک وہ اس کو ایک مشین ہے جس کو ہم کلینک بولتے ہیں. وہاں پر اس کا اگر کوئی کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے وہاں پہ اس کا ٹیسٹ کی وہ مشین کے ذریعے وہ آٹومیٹکلی اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کسی کو ٹیمپریچر ہے تو اس کو ہمارا سٹاف جو ہے وہ وہاں پر اس کو امیڈیٹ فوراً جو ریلیف ہے وہ دیتا ہے. اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہے تو ہم متعلقہ اداروں کے ساتھ اس کو ریفر کر دیتے ہیں. کوئی بھی ادارہ جس کو وہ ڈیل کرتا ہے, جیسے کوئی ہیلتھ ہے یا کوئی سیکورٹی ہے یا کوئی پولیس کا میٹر ہے, وہ فوراً اس ادارے کو ہم ریفر کر دیتے ہیں. اور جو آپ نے بات دوسری کی ہے اس پر یہ ہے کہ
میں دوبارہ ذرا وہ بولیے گا. جی وہ کھانے کے حساب سے میں پوچھ رہا ہوں کہ سادہ کھانا ہے, دال روٹی ہے, یا کوئی خاص کھانے میں ہاں اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے کرپشن کی بات کی اس پر اس چیز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اب جو ہمارے ڈونر حضرات ہیں جس سے کہ مطلب کھانا جو ہے وہ ہم کئی جگہوں پہ ہمارا ایم او یو سائن ہوتا ہے مختلف ڈونر حضرات کے, اس پر پھر وہ ڈونر جو ہے وہ کھانا مہیا کرتے ہیں, ہم اس کی اسٹینڈرڈ اور کوالٹی کو ہم انشور کرتے ہیں. اس پر بہت سارے ایسے ڈونر زیادہ جیسے سیلانی گروپ ہے, جیسے اللہ والے ٹرسٹ ہیں, پھر اس کے بعد JDC ہے, پھر اور ایسے ادارے ہیں جو جن کے ساتھ ایم او یو کرتے ہیں. اور کھانے کے مینیو جو ہے ہمارا ڈیسائیڈڈ ہے, وہ ہمارا اسٹینڈرڈ مینیو ہے. وہ جو اسلام آباد میں اگر فرض کیا کوئی دال ہے تو وہ کراچی میں بھی ہوگی, وہ پشاور میں بھی ہوگی. اگر یہاں پر چکن ہے تو وہاں ہر جگہ کوالٹی کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا. ظاہر لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے, لوگ اعتبار کر کے اس پناہگاہ میں آ رہے ہیں اور پناہ لے رہے ہیں. مفتی صاحب سوال آخری سوال ہے, چونکہ وقت بیتتا جا رہا ہے اور لوگوں کے لیے تصور نیا سا ہے. گو کہ فلاحی ریاست کا تو عزم ہم نے پہلے سے اٹھا رکھا ہے, مگر کہیں نہ کہیں کوئی غلطی بھی ہوگی, کوئی ڈیفیشنسی بھی ہوگی, تو ایسی صورتحال میں وہ عام آدمی جو اس وقت عزت کا طلبگار ہے, چاہتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی, وائٹ کالر آدمی جا سکتا ہے ان کے پاس, یا وہی جائے گا جو پل کے نیچے بیٹھتا ہے شب و روز ایسے ہی گزارا کر رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس حیثیت سے سمجھتا ہے کہ اس پر یہ جو کھانا ہے وہ جائز, مثال مسافر ہے, اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اگر یہ وہ کہہ رہے سارے شہریوں کے لیے, سب کے لیے گورنمنٹ فیسلٹی ہے. اگر زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے مثلا یہ پیسے, تو پھر تو ہر کوئی جا سکتا ہے. اور اگر میں پھر کہوں گا کوشش کی جائے کہ اس وقت ان کا حق زیادہ دیا جائے جو واقعی مسافر ہیں, اور ایسے مسافر ہیں جو واقعتاً افورڈ نہیں کر سکتے. ہوتا یہی ہے کہ ہمارے پاس مال بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن پھر بھی ہم وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ہم ایسے اداروں میں جا رہے ہوتے ہیں, ایسی جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا مال بچے, ہم وہاں سے کھانا کھا لیں. تو کوشش کی جائے ان لوگوں کا حق دیا جائے, بھلے ان پہ زکوٰۃ لگتی ہو نہ لگتی ہو. ابھی انہوں نے وعدے کر دیا نا کہ بھائی زکوٰۃ کے وہ تو مال ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں پھر ایک اور بات کہ پھر بھی وہ یتیم اور مسکین کا مال کھائیں, تو قرآن نے واضح فرمایا, اللہ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, کہ جو ظلم یعنی کہ ایسے ظالم ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آنکھ بھرتے ہیں. اللہ اکبر, قرآن فرما رہا ہے. اور پھر صرف آنکھ ہی نہیں بلکہ ان قریب انہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا. تو یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر یتیموں کا مال کھائے, مسکینوں مال کھائے, اور ایسے لوگوں کا مال کھائے جن کا حق تھا انہیں نہ ملا بلکہ ان کو مل گیا. تو بہتر یہی ہے کہ بھائی ان کو کھانے دیا جائے, ان کے لیے جگہ پرووائڈ کرے تاکہ یہ جو کام کرے اس میں اور ترقی ہو. اور یاد رکھیے گا یہ تو انسانوں کی بات ہے. آخری بات کر دوں, ایک بڑی پیاری حدیث مشکات شریف میں بھی ایک شخص تھا جو کہ بنی اسرائیل میں شرابی تھا, گناہ گار تھا, لیکن جب مرا نا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے موسیٰ جاؤ اس کی تدفین ایسی تقریم سے کے ساتھ کرو کہ یہ میرا پیارا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی تدفین کی تو ان کے امتی کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا گناہ گار شخص ہے, یہ تو شرابی ہے, یہ تو گناہ گار ہے, اے اللہ کے نبی یہ اللہ کا قریب کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے کہ نبی نے اللہ سے کوئی دور پہ جا کے پوچھا, مولا یہ تیرے قریب اتنا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے ایک یعنی کہ میرے رب کے پیارے یعنی کہ اس نبی نے جب یہ سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ بات اتنی سی ہے, یہ نشے میں ایک دن جا رہا تھا رات میں, اس کو ایک کتے کے بچے کی آواز آئی نالے سے. تو اس نے کیا کیا, اپنے کپڑے نہیں دیکھے, اپنے جسم کو نہیں دیکھا, اپنے لباس کو نہیں دیکھا, یہ نالے میں چلا گیا, اور گندے ہوتے ہوئے بھی اس نے مخلوق کو بچا لیا. سارا معاملہ احساس کہ وہ مخلوق ہو کر مخلوق پر رحم کرے, تو کیا میں خالق کا ہو کر بہت بہت شکریہ مفتی محسن زمان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. MD بیت المال پاکستان ملک ظہیر عباس کھوکھر صاحب, آپ کا. خواتین و حضرات آپ کی توجہات کا شکریہ, آپ نے تحمل کے ساتھ ساری گفتگو ملاحظہ فرمائی, آپ سنتے رہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کی معلومات میں بھی اضافے کا سبب بنے گا, ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو فلاحی انسان ہے اس کی خیر سگالی کا بھی ایک سبب بنے گا. جو دوسروں کے لیے جذبہ رکھتا ہے, جو دوسروں کے لیے احساس رکھتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اطمینان کی کیفیت میں ہوگا کہ کچھ اچھا ہو رہا ہے, اس میں اپنا اچھا حصہ ڈال دوں, اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اپنا حق لے سکوں. یہ پاکستان ہے جو سب کے لیے پناہ گاہ ہے. مکمل طور سے ہم نے جو ریاست جو جناح کا پاکستان کا تصور رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ لوگوں کو پناہ دیں, فلاحی ریاست بنے, اور لوگوں کا خاص خیال رکھا جائے. آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اپنے آپ کا, مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھنا ہے ملک پاکستان کا. اللہ کی امان.